बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं एक ऐसे मौका पर आपसे शर्फ़ मुखातबत हासिल कर रहा हूँ जब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान कर दिया गया है। हमारे जलीलुल क़द्र ज़ीशान नए आर्मी चीफ़ का इसमें गिरामी और नामे नामी सैयद आसिम मुनीर है। सैयद आसिम मुनीर एक सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हसन अब्दाल से हैं और मंगला के एक तरबियती इदारे से इन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान में शमूलियत की। इस इदारे बारे ये कहा जा रहा है कि इस इदारे से जितने लोग भी अफ़वाज पाकिस्तान में आए, लेफ्टिनेंट बने, कैप्टन बने, मेजर बने और फिर रिटायर्ड हो गए, और कोई खुशकिस्मत ही था जो ब्रिगेडियर के रैंक तक पहुंचा। लेकिन सबसे खुशकिस्मत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर थे। और यहाँ आपको ये सुनकर भी यकीनन रूहानी और बातिनी सतह पर मसरत होगी कि अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक ऐसा फ़र्द है, एक ऐसा शख्स है जिसने 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। आमतौर पर ये होता है बचपन में लोग कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं, यानी शऊरी सतह पर उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये नहीं कि कुरान पाक को फर पढ़ लिया, बल्कि कुरान पाक के मानी, मफाहीम और मतालिब पर भी उन्होंने गौर किया, पूरी तरह सोच समझकर कुरान पाक पढ़ा। अब ये तवक्को की जाती है कि वो अफ़वाज पाकिस्तान को जिहाद के लिए जब तैयार करेंगे, तागूत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार करेंगे, शैतानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जब तैयार करेंगे, तो वो जज्बे जिहाद से सरशार होंगे। हाफ़िज़ कुरान होने के नाते अवाम उनसे बहुत सी तवक्कुआत रखते हैं। सादात के घराने का चश्म और चराग होने के नाते से भी अवाम उनसे बहुत सी तमन्नाएँ वाबस्ता किए हुए हैं, बहुत सी आरज़ुएँ वाबस्ता किए हुए हैं। अवाम अफ़वाज पाकिस्तान के 29 नवंबर को ज़मामे इख्तियार संभालने वाले आर्मी चीफ़ को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन शहरी जानते हैं। जो अफ़वाज पाकिस्तान का जो भी सिपा सलार होता है, उसके बारे में अवामी तसव्वुर और अमूमी तसव्वुर यही होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली शख्सियत होगी जो इस अमूमी तासुर और तसव्वुर को तक़वियत देगी। वो हुब्बुल वतनी का भरपूर मुज़ाहिरा करेंगे, जज्बा जिहाद से अफ़वाज पाकिस्तान को लेस और आरास्ता करेंगे, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जारी रखेंगे। दहशतगर्द सिर्फ वही नहीं है जो रॉकेट लॉन्चर उठाए फिर रहे हैं। असल दहशतगर्द जो हैं वो इक़्तिसादी दहशतगर्द हैं। बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में इक़्तिसादी दहशतगर्दों की हुकूमत है। काबीना में वो लोग शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़ौजदारी मुक़दमात हैं, जिन्होंने गबन, फ्रॉड, डकैती और इस किस्म के दीगर जराइम, संगीन जराइम में वो अदलिया को भी मतलूब हैं और पुलिस को भी मतलूब है। लेकिन इन लोगों ने पार्लियामेंट को अपनी ढाल बना रखा है। ये मेंबर कौमी असम्बली बनते हैं, ये मेंबर सूबाई असम्बली बनते हैं, ये सेनेट का रुकन बनते हैं, ताकि एक शील्ड और एक ढाल इनको मुहैया फराहम हो जाए। जनरल आसिम मुनीर को इन इक़्तिसादी दहशतगर्दों की भी सरकूबी करनी होगी, इनकी बेखुनी करनी होगी। इस मुल्क का 300 अरब डॉलर से ज़ायद सरमाया ये लूट कर बैरून मुल्क ले जा चुके हैं। इनके असासे वहाँ पर हैं, इनकी जायदादें वहाँ पर हैं, इनकी ऑफशोर कंपनियाँ वहाँ पर हैं। सिर्फ बरतानिया ऐसे शहर में 20 क्या बल्कि एक फिगर ये भी आया है कि 40 से ज़ायद जायदादें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अल मारूफ सिसिलियन माफिया का गॉडफादर उसकी हैं। इन तमाम का हिसाब कौन लेगा? यकीनन एक बहादुर, एक सैयदज़ादा, एक हाफ़िज़ कुरान, एक दीनी जहन रखने वाला,
دیانت پر یقین رکھنے والا، امانت پر اعتماد رکھنے والا شخص ہی ایسا کام کر سکتا۔ میں یہاں اس عمل کا ذکر کرنا بھی خالی از دلچسپی نہیں سمجھتا کہ جب آرمی کے نئے سپہ سالار کی تعیناتی کا معاملہ ابھی زیر گفتگو تھا، موضوع سخن تھا، تو ہمارے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، ایون وہ میڈیا جو نام نہاد قومی میڈیا بنا پھرتا ہے، مین سٹریم میڈیا، یہ میڈیا بھی جو ہے لوگوں کو مخمصوں اور وسوسوں کا شکار کر رہا تھا، یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا، یہ عوام کو مس لیڈ کر رہے تھے، ڈس انفارمیشنز جو ہیں وہ پھیلا رہے تھے۔ حالانکہ افواج پاکستان کچھ بھی ہو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں نئے آنے والے آرمی چیف کا فیصلہ چٹکی بجا کر نہیں کیا جاتا، جیسے یہ ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے۔ ابھی فیصلہ کیا رانا ثناء اللہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے 22 شہداء کا قاتل ہے اس کو وزیر داخلہ بنا دیں۔ خواجہ آصف جس نے افواج پاکستان کے خلاف یہ بیان دیا کہ افواج پاکستان نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، 65 کی جنگ بھی ہارے، 71 کی جنگ بھی ہارے، یہ جب بھی فتح کرتے ہیں تو اسلام آباد ہی کو فتح کرتے ہیں، اس قسم کے بیانات داغنے والے بندے کو وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ اسے تو دفاع دور کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے وزیر دفاع بنا کر میاں شہباز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے اور آصف علی زرداری نے ان کے ذہنوں میں جو فوج کے خلاف عناد ہے، جو گند ہے، اس کا اظہار کیا۔ اسی طرح بلو رانی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ یعنی یہ جو پرچی زدہ، پرچی گزیدہ ایک چیئرمین ایک پارٹی کا وہ آیا اور اس عمر میں اسے پارٹی کا سربراہ بنایا گیا جس عمر میں ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ملا کرتا۔ بہرحال اب آرمی چیف آئے ہیں نئے اور انشاءاللہ جلد ہی اگلے 2-4 دنوں کے بعد وہ اپنے منصب پر متمکن ہوں گے۔ عوام کی بہت سی نیک خواہشات ہیں، عوام کی بہت سی نیک تمنائیں اور لا تعداد دعائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ تنہا نہیں ہیں، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور جس فوج کے پیچھے اور جس سالار کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو وہ کبھی بھی زندگی کے کسی محاذ پر شکست سے دوچار نہیں ہوا کرتا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے لیلائے کامرانی اس کی راہ میں اپنی پلکوں کی جھالریں بچھاتی۔ یہاں جب یہ معاملہ زیر غور تھا اور ابھی منظرنامہ واضح نہیں ہوا تھا، دھند نہیں چھٹی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، مطلع ابر آلود تھا کہ کون بنے گا آرمی چیف، تو یہاں پر مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ مسٹر 10% جنہیں یورپ والے بلیک پرنس کے نام سے جانتے ہیں اور پاکستانی زرداری کے نام سے جانتے ہیں، وہ تاثر دے رہے تھے کہ ہمارا بندہ آئے گا۔ گاڈ فادر کا چھوٹا بھائی جو ڈان کے نام سے معروف ہے اور اس کا بظاہر نام شہباز ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے، ان کے حواری، ان کے حوالی موالی، ان کے لاحقے سابقے، ان کے دم چھلے یہ بیانات داغ رہے تھے جی ہمارا بندہ آئے گا۔ ادھر جو سرجری کوئین ہے، قطری منی ٹریل فیم مریم نواز، وہ بھی یہ تاثر دے رہی تھی جی ہمارا بندہ آ رہا ہے۔ خدا کے بندو کچھ خوف خدا کرو۔ حافظ سید عاصم منیر وہ تمہارے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اصولوں، ضابطوں اور قاعدوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک شخصیت ہیں۔ ان کا دامن بے داغ ہے، ان کا کردار شفاف ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ ان پر اعتماد کرتی ہے، اور ان کے اعلان سنتے ہی قوم نے اپنے دلوں میں، اپنی روحوں میں، اپنے دماغوں میں ایک طمانینت کی لہر کو دوڑتا ہوا جو ہے وہ محسوس کیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ہاتھ نہ کن تے جہان خان دی رن، یعنی مولانا فضل الرحمان المعروف ڈیزل، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جی ہمارا بندہ آئے گا۔ وہ بھی اپنے ذہن میں کسی نہ کسی کا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور بس تم ہو کیا، پدی کیا اور پدی کا شوربہ کیا، تم بھی اپنا آرمی چیف بنانا چاہتے ہو، تم نے تو اپنا ایک دہشت گرد لشکر جو ہے وہ بھی بنا رکھا ہے جس سے تم سلامیاں بھی لیتے ہو۔ اس دہشت گرد کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی۔
یہ جو عسکری جتھے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ یوتھ ونگ کے نام سے ہے، زرداری صاحب نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی جتھا بنا رکھا ہے، ایم کیو ایم کے بھی جتھے ہیں، ان تمام جتھوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کلین اپ کرنا ہوگا۔ دہشت گرد صرف وہی نہیں ہوتا جس نے کاندھے پر کوئی راکٹ لانچر اٹھا رکھا ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی گرنیڈ بم ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد اقتصادی دہشت گرد ہوتا ہے جو قومی خزانے پر شب خون مارتا اور یہاں کا عوام کے ٹیکسوں اور خون پسینے کی کمائی سے جمع ہونے والی رقم کو اڑا کر یورپ کے اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کروا دیتا ہے، وہاں ایون فیلڈ بناتا ہے، وہاں سرے محل بناتا ہے، وہاں مے فیئر فلیٹس بناتا ہے، وہاں چیمپس فورڈ میں جائیدادیں اور جاگیریں خریدتا ہے، کینیا میں کاروبار کرتا ہے، سعودی عرب میں سٹیل مل لگاتا ہے، یو اے ای میں بزنس کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے امیر بنے ہیں، ان کی گردن ماپنے کا دن اب قریب آ رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر جب سب اپنا اپنا بندہ ڈھونڈ رہے تھے، خدا بنے ہوئے تھے، نمرودی دعویٰ کر رہے تھے، فرعونی دعویٰ کر رہے تھے، ہمارا بندہ آئے گا جی، کر لو جو کرنا ہے، تمہارے بندے سب کے سب جو ہیں وہ مٹی کے مادو ثابت ہوئے، وہ نہ آ سکے۔ ان دنوں میں اگر کسی نے مدبرانہ کردار ادا کیا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ انہوں نے 10 روز پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف کا جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ میرٹ پر آئے گا، اس کا آرمی ایکٹ اور پاکستان کے آئین کی شقوں کے تحت جو ہے وہ تعیناتی کی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری گیم میں، اس سارے معاملے میں اگر کوئی شخص بازی لے گیا ہے تو وہ عمران خان بازی لے گیا ہے، اور اس جو بھیجی گئی تھی ایک تجویز سمری، اس سمری پر دستخط کر کے صدر عارف علوی بازی لے گئے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، اندر سے یہ ہلے ہوئے ہیں، لرزے ہوئے ہیں، خائف ہیں، سراسیمہ ہیں، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہ مل رہی ہے۔ اب عوام یہ بھی توقع رکھتے ہیں، آخری بات عرض کر کے چاہوں گا کہ بہت شکوہ رہا اس ملک کے سیاستدانوں کو، اس ملک کے صحافت دانوں کو، اس ملک کے ایسے شریف ایسے جرأت مند صحافیوں کو، اینکر پرسنز کو، عمران ریاض جیسے اینکر پرسنز کو، کہ جناب یہاں پر کوئی مسٹر ایکس ہے، کوئی مسٹر وائی ہے جو مسٹر زیڈ ہے۔ اب یہ ایکس وائی زیڈ کی گردان ختم ہونا چاہیے، نئے لوگ آنے چاہیے، نیا خون آنا چاہیے، اور پھر ہی عوام یہ کہہ سکیں گے کہ سید حافظ عاصم منیر کی سالاری کے دور میں پاکستان کی آرمی سیاست سے بے نیاز رہی، کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کرتی رہی، اقتصادی دہشت گردوں کی سرکوبی کرتی رہے گی، اور عوام سکھ کا سانس لیں گے، اور انڈیا چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، بلبلاتا رہے گا، پاؤں جلی بندریاں کی طرح ادھر ادھر ٹاپتا پھرے گا۔ شکریہ۔